11वें रुकू में बहुत से ईमान वालों को खिताबात हैं, जैसे कहने हुक्म है ये कर लो ये कर लो, ये बड़ा अहम रुकू है। तो 11वें रुकू में जो उसका चौथे सिपारे का दूसरा रुकू बनता है, वहाँ पे अल्लाह ताला ने अहले ईमान को चंद हिदायत दी हैं, कुछ नसीहतें की हैं, और उनमें से सबसे पहली या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। पहली आयत ही बड़ी मारूफ आयत है, खुतबा निकाह में भी पढ़ी जाती। अल्लाह ताला ने हिदायत और तक़वा का हुक्म दिया। पहली हिदायत क्या है? नसीहत कि हमेशा हिदायत और तक़वा इख्तियार करना, खौफ खुदावंदी वो लाजिम और ज़रूरी है, ताकि कोई भी अमर कोई भी काम अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ न होने पाए। दूसरी हिदायत ये दी गई कि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, एक मुसलमान को हर हाल में अल्लाह की फर्मा बरदारी पर मौत आनी चाहिए, उसके अलावा कोई अमर यानी मुखालिफ नाफरमानी पर उसे मौत नहीं आनी चाहिए। और मौत कब आए ये मालूम नहीं, तो इसका मतलब यह है कि हर हाल में फर्मा बरदारी की ज़िंदगी इख्तियार करनी चाहिए। तीसरी हिदायत ये दी गई कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना, और अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह का दीन है। अल्लाह की रस्सी अल्लाह दीन है, पर दीन पर अमल करो, तुम अल्लाह के दीन को और अल्लाह की रस्सी को पकड़ने वाले हो। चौथी हिदायत ये दी गई थी कि ख्वाहिशात नफसानी के पीछे नहीं जाना, अपनी मनमानियाँ नहीं करनी, बल्कि इज्तिमाइयत में रहना है, इज्तिमाइयत में रहना है। अहले ईमान मुसलमान उलमा सुलहा जिस तरफ हों उसी तरफ रहना है और उनके साथ रहना है। अपनी अलग सफ़ नहीं बनानी, अपनी अलग 1.5 ईंट की मस्जिद नहीं बनानी, बल्कि अल्लाह के दीन के साथ मजबूती से चिमटे रहना है, और ना इत्तेफाकी और इंतशार का बाइस नहीं बनना। पांचवी हिदायत ये थी कि अल्लाह की जो नेमतें हैं उनको याद करके अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। कौन सी हिदायत? कि अल्लाह की नेमतों को याद करके अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। और साथ ही जो छठी हिदायत थी कि वो अल्लाह की नेमतों में से एक बड़ी नेमत इस्लाम की नेमत है, उस नेमत में अल्लाह को याद करो और अल्लाह की बाकी नेमतों को भी याद करके ख़ास तौर पर इस्लाम की नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। इस्लाम कैसी नेमत है कि अरब के वो कबाइल जो आपस में सालहा साल की दुश्मनियों पर जिंदा थे, अल्लाह ने उनको ईमान की बरकत से क्या कर दिया? एक कर दिया। जो किसी को एक कबीला दूसरे कबीले को देखने तक गवारा नहीं करता था, फिर वो आपस में ऐसे भाई भाई बन गए कि फिर उनकी नज़ीर और मिसालें आज भी दी जाती हैं। अंसार मदीना जैसे बन जाओ। अंसार और मुहाजिरीन के आपसी मोहब्बत और ताल्लुक़ पर जो है आज भी उसकी नज़ीर नहीं मिलती जैसी उन्होंने मोहब्बत की नज़ीर कायम की है। छठी हिदायत यह है कि मुसलमानों में एक जमात ऐसी होनी चाहिए, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, कि जो लोगों को खैर और भलाई की तरफ बुलाती रहे, अमर बिल मारूफ करे और बुराई से रोकती रहे, यानी नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अदा करती रहे, खुद भी दीन पर अमल करे और दूसरों को भी दीन की सुन्नत की इशाअत करे, नेकी की तरफ बुलाए और अच्छी बातों का हुक्म करे। सातवीं हिदायत ये थी कि ख्वाहिशात नफसानी की वजह से आपस में इख्तिलाफ मत करना और दीन में मुतफर्रिक मत होना, दीन में तफर्रुका न करना, अल्लाह के हुक्म पर कायम और दायम रहना। 12वें रुकू में अहले ईमान को कुंतुम खैरा उम्मतिन, बड़ी मारूफ आयत है, थोड़ी थोड़ी कुछ न कुछ उसमें से हिस्सा याद भी किए करें। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ये जो अगला रुकू है 12वां रुकू है सूरह आले इमरान का, उसमें अहले इस्लाम को याद दिलाया कि उम्मत मुस्लिमा बेहतरीन उम्मत है। उम्मत मुस्लिमा बेहतरीन उम्मत है, लेकिन वो बेहतरीन उम्मत बनी है अपनी ज़िम्मेदारियों की बुनियाद पर, कि उसको अल्लाह ताला ने जो ज़िम्मेदारी दी है, कौन सी ज़िम्मेदारी? अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की। इस ज़िम्मेदारी ने उम्मत मुस्लिमा को क्या बना दिया? अजीम बना दिया। हमने पढ़ा था, आपको याद हो कि हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इसमें अजीब कौल था। वो फरमाते कुंतुम खैरा उम्मतिन, जो जो इस अमर में शरीक होता जाएगा वो बेहतरीन उम्मत
میں شامل ہوتا جائے گا، اور جو اس امر سے باہر ہوگا، کام کو چھوڑ دے گا، وہ اس امر والا شمار نہیں ہوگا۔ اس بہترین امت کا حصہ تب ہی قرار دیا جائے گا جب وہ اپنی اس ذمہ داری میں اپنے کام پر آ جائے گا۔ یہ ہمارا کام ہے، خود بھی عمل کرنا، دوسروں کو نیکی کی طرف بلانا، خود برائی سے بچنا اور دوسروں کو، یہ تمغہ امتیاز ہے، جو لے گا اس کو مل جائے گا۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے یہ عموم نہیں ہے کہ جو پیدا ہو گیا بس اس کا ہو گیا، نہیں، جو شخص اس امر کا کیا کرے گا، ارتکاب، اچھے اعمال، امر بالمعروف نہی عن المنکر والا کام کرے گا، وہ شخص بہترین امت کا حصہ بن جائے گا۔ اللہ، تو یہ ہماری اس امت کا تمغہ امتیاز ہے، اس کا خاص فریضہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو جہاں نیکی کا موقع ملے خود بھی کرے اور دوسروں کو بھی دعوت دے اچھے طریقے سے، اور جہاں کوئی برائی دیکھے اس کو کیا کرے، خود بھی اس سے دور رہے اور دوسروں کو بھی اس سے منع کرے۔ یہ اس کا خاص ایک امتیاز ہے۔ پھر اس کے بعد اہل کتاب کا ذکر کیا گیا تھا، اور اہل کتاب کے لیے بہتر یہ تھا کہ وہ اسلام قبول کرتے، اس لیے کہ وہ بہترین پڑھے لکھے لوگ تھے اور اللہ کے دین کے معاملات کو سمجھتے تھے، مزاج تھا دین کا، لیکن ان میں سے اکثریت نے اللہ کے دین کی، اسلام کی مخالفت کی، اور مخالفت کرنے والوں کا انجام ظاہر ہے۔ اور ان میں سے ہی چند لوگ ایمان والے تھے۔ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، جب بھی کافروں کا ذکر آتا ہے یا یہود میں سے برے لوگوں کا تذکرہ ہے تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اچھوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو اہل کتاب ہی میں سے کچھ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے سچے طور پر ایمان لایا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی، اور خود بھی نیک امر میں جت گئے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنے لگے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پورا پورا ثواب اور اجر دے گا، اور ان کے لیے آخرت میں بشارتیں ہیں۔ اور جو لوگ کفر پر قائم رہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو ایک بڑا اہم حکم دیا، یہ پیچھے بھی گزرا ہے، اس میں کل کے اس میں خلاصے میں بھی تھا، کہ اہل ایمان غیر مسلموں سے خصوصی تعلقات اور دوستی مت رکھیں۔ وجہ یہ بتائی تھی کہ یہ لوگ تمہارے سخت دشمن ہیں، یہ تمہاری تکلیف پر خوش ہوتے ہیں، تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے یہ اس پر خوشی مناتے ہیں، اور اگر تمہیں کوئی راحت کی چیز ملتی ہے تو یہ تنگ ہوتے ہیں۔ یہ بات ہمارے اندر آج کل سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ ہم دوسروں کی خوشی پر کیا ہو جاتے ہیں، خود رنجیدہ ہوتے ہیں کہ یار وہ اس کو کیسے مل گئی یہ بات، اس کو یہ ترقی، اس کو یہ بھلائی کیسے ملی، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اگرچہ ہم اوپر سے ان کو کہتے ہیں جی بڑا دکھ ہوا، لیکن دل میں کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید خوب جانتے ہیں۔ تو یہ جو صفت ہے یہ مسلمانوں والی، یہ کس کی صفت ہے، یہود کی صفت تھی، دشمنوں کی اسلام کے۔ قرآن نے ان کی ذکر کی ہے کہ یہ لوگ تمہارے خیرخواہ نہیں ہیں، یہ تمہاری خوشی پر خوش نہیں ہوتے، تمہاری تکلیف پر یہ خوش ہوتے ہیں، رنجیدہ نہیں ہوتے، اس لیے ان کے ساتھ کوئی دلی تعلقات، ایسی گہری دوستی اور اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سے بچ کر رہنا ہے اور ان سے دور رہنا ہے۔ اللہ، اور اس کا ایک علاج بتایا تھا، اگر مسلمان صبر اور تقوی کی زندگی اختیار کریں گے تو کافروں کی کوئی بھی کوشش ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اگر مسلمان صبر اور تقوی کی زندگی گزاریں گے، آپ کو یاد ہو یہ ہم نے بارہا اس کا تذکرہ بہت آیا تھا، کہ پھر اوپر اللہ نے پوری دو مثالیں بیان کی تھی، بدر والی، احد والی، کہ جب تک ایمان والے صبر پر رہیں گے، ایمان میں پختہ رہیں گے، عمل میں پختہ رہیں گے، اللہ کی مدد اترے گی جیسا کہ بدر میں اتری تھی۔ اور جب مسلمان اس سے پھر جائیں گے تو اللہ کی مدد اٹھ جائے گی جیسا کہ احد میں اٹھ گئی تھی۔ تو اس کی وہ تو ہمیں خاص طور پہ سب کو بڑا اہم اس پر یاد ہوگا، اس کی ہم نے بارہا اس کا تکرار کیا تھا۔ تو اللہ تعالی ہر ایک کے اعمال کا احاطہ رکھتے ہیں اور ان کے عمل کو بھی جانتے ہیں، نیتوں کو بھی جانتے ہیں۔ 13ویں رکوع میں غزوہ بدر کا ذکر تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے کمزور بے سر و سامان جماعت کا اس کی مدد اور نصرت کر کے ان کو فتح یاب فرمایا اور ان کے دشمنوں کو شکست ہوئی، اور اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوجیں اتاری۔
اللہ تعالیٰ نے، اور یہ اسی پر تفریح تھی کہ اگر مسلمان صبر اور تقوی کی زندگی گزاریں گے تو یہ نتیجہ ہوگا۔ وہ بدر میں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو فتح نصیب فرمائی بغیر ساز و سامان کے، اور اس سے اہل ایمان کا ایمان اور مضبوط ہوا کہ فتح اور شکست کا تعلق وہ ساز و سامان سے نہیں ہے، جنگ و قتال کی اس سے نہیں ہے، بلکہ اصل حکم وہ کس سے ہے؟ اللہ کی امر سے ہے، اللہ کی مرضی سے ہے۔ اللہ چاہے تو فتح ہے، اور اللہ نہ چاہے تو سامان، ساز و سامان، جنگی فوج، ہر کچھ ہوتے ہوئے بھی کیا ہو جائے گی؟ شکست ہو جائے گی۔ تو اصل جو ایمان کی نعمت ہے وہ ضروری ہے، یقین ضروری ہے، اللہ تعالیٰ پر ہی یقین رکھنا چاہیے۔ اور یہ سبق دیا گیا کہ جو دین کی راہ میں صبر و تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد فرمائے گا۔ اور 14ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ان چیزوں سے خبردار کیا جو اس کو غفلت میں ڈالنے والی ہیں، اور ان میں سے ایک دنیا کی محبت، مال کی محبت، یہ سب سے زیادہ غفلت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، دنیا پرستی، مال کی محبت۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سود سے منع کیا۔ 14ویں رکوع میں سورہ آل عمران کے 14ویں رکوع میں سود کی ممانعت نازل فرمائی کہ سود یہ مال کی محبت کا ایک نتیجہ ہے، اس لیے مسلمانوں کو اس سے کیا رہنا چاہیے؟ باز رہنا چاہیے۔ اور سود اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، اور اس کے عذاب کی اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ وہ شخص براہ راست اللہ کے مد مقابل آ جاتا ہے، براہ راست اللہ کے مد مقابل آتا ہے۔ تو جب بھی ہم عمل کریں، بالخصوص کوئی مالی معاملات ہوں، کوئی کام ہے، کوئی کاروبار ہے، کسی سے پیسوں کا لین دین ہے، تو اس کو علم والوں سے ضرور پرکھ لینا چاہیے، پوچھ لینا چاہیے کہ میرا یہ عمل صحیح ہے یا نہیں ہے، کہیں میں سود کی لعنت میں نہ گرفتار ہو جاؤں اور میں کہیں حرام معاملات میں نہ شریک ہو جاؤں۔ اور ہم نے یہ بارہا پڑھا تھا کہ جو شخص معاملات میں غلط راستوں پر پڑ جائے، اس کے پیٹ پر حرام کی وہ ہو جائے، تو پھر اس سے خیر کی توقع، پھر وہ جتنے مرضی سجدے کرے، جتنے مرضی وہ نفل پڑھے، پیٹ کے اندر گیا ہوا حرام مال جب تک نہیں نکلے گا تب تک اس کے عمل میں کوئی برکت۔ تو یہ زیادہ نازک معاملہ ہے، نماز سے زیادہ نازک معاملہ وہ معاملات کا ہے۔ تو اس لیے پوچھ کر، پھونک کر مالی معاملات کرنے چاہیے، اور ان میں خاص طور پر پوری شفافیت کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے متقین کا یہ صفت ذکر کی کہ متقین ان چیزوں سے باز رہتے ہیں، اور ان کی کچھ صفات کا ذکر کیا، اور پھر عبرت اور نصیحت کے لیے گزشتہ اقوام کا، پہلی قوموں کا وہ ذکر فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی، ان کا انجام آپ دیکھ لو، قوم عاد، قوم سمود، جتنی قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی ان کا انجام کیا ہوا، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کا بھی انجام دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے کامیاب فرمایا۔ پھر غزوہ احد میں تھوڑا سا اس کا تذکرہ ہوا کہ غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا، تکلیف اٹھانی پڑی، اس کی حکمتیں بیان کی، اور حکمتیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اس پر تسلی دی تھی مسلمانوں کو، اور ایک اعلان کیا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جب تک تم ایمان والے رہو گے، ایمان کے تقاضے پورے کرتے رہو گے، اور ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کے بعد اعمال صالحہ۔ کیا تقاضا ہے ایمان کا؟ کہ ایمان والا اعمال صالحہ کرے۔ ہر فیلڈ کے بندے کے صحیح معنوں میں اس فیلڈ کا اس کو تبھی کہا جائے گا جب وہ پریکٹیکل زندگی لائف میں جائے گا۔ ایک بندہ ہے وہ بڑی بڑی کتابیں لکھ رہا ہے، بورڈ لگا رہا ہے، میں فلاں عہدے والا ہوں، میں فلاں منصب والا ہوں، لیکن اس کا کوئی کام، تو کوئی بھی اس کو اس چیز کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو ایسے ہی ایک بندہ وہ کہ میں مومن ہوں لیکن ایمان والا کوئی عمل نہیں، وہ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن اس کا یقین غیر پر ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کے نبی کو نبی مانتا ہوں، آخری نبی مانتا ہوں، لیکن ان کی کوئی بات نہیں مانتا ہے، تو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو یہ ان کو تسلی دی اور ان کو ایک قاعدہ کلیہ سمجھایا کہ اصل ایمان ہے اور ایمان کے تقاضے ہیں، اور وہ ہے اعمال صالحہ۔
اور اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست پر غمزدہ ہونے سے منع فرمایا اور یہ فرمایا کہ تم کمزوری اور اپنی کم ہمتی سے باز آؤ اور مردانہ وار اللہ کے دین کی مدد میں شامل ہو جاؤ۔ اور اللہ کے دین کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین پر عمل ہے۔ آپ ایمان کے اعمال میں شریک ہو جاؤ اور اللہ کے نیک اعمال کو، بھیجے ہوئے احکام کو خود بھی پورا کرو۔ یہ اللہ کے دین کی نصرت ہے اور اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔